बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम मिनाल है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का भयानक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। ये तब की बात है जब मैं 15 साल की हुई थी। मेरा ताल्लुक़ एक लोअर क्लास फैमिली से था। मुझे 3 वक्त का खाना किस्मत से ही नसीब होता था। मेरे अब्बू दिन रात मेहनत करते, लेकिन इसके बावजूद हमारे घर के हालात ठीक नहीं होते थे। घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था और घर के अखराजात भी बमुश्किल ही पूरे होते। मेरी अम्मी हर वक्त गुस्से में रहती थी। वो मेरे साथ ऐसा सलूक करती थी जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। वो दिन रात मेरे अब्बू को भी कोसती रहती थी। मेरी अम्मी किसी अमीर घराने में शादी के ख्वाब देखती थी, लेकिन उनकी शादी अमीर ख़ानदान में न हो सकी। जाहिर है, जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखती थी वैसे ही घराने में उनकी शादी होनी थी। ये फैंटेसी थोड़ी न थी कि गरीब सिंड्रेला को अमीर शहजादा लेने आता है। लेकिन अम्मी ये बात समझती ही कहाँ थी। मैंने सिर्फ 5 जमातें मुश्किल से पढ़ी थी। उसके बाद पैसों की किल्लत की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी। मैं जिस गांव में रहती हूँ ये कराची के करीब है। अगर मैं अम्मी और अब्बू को शहर में रहते तो शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते। जब मैं 15 साल की हुई तो अब्बू का इंतकाल हो गया। इसके बाद तो हालात मज़ीद मुश्किल हो गए। अम्मी का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। उनका सलूक मेरे साथ नहायत बदतर होने लगा। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती। तुझे घर के काम वगैरह तो आते हैं, कल से तू बख्ता आपा के घर चली जा, उसे मुलाजमत की ज़रूरत है, रोज़ के 200 रुपये देगी वो। अब्बू की वफ़ात को 2 माह बाद अम्मी ने मुझसे ये कहा। मैं तो हैरानी से उन्हें देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे ऐसा कह रही है। अम्मी, बख्ता आंटी के घर जन्नात हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। अम्मी, मुझे बड़ा डर लगता है जन्नात से। मैंने इनकार कर दिया। उनका घर हवेली नुमा था और इस बात के लिए मशहूर था कि वहाँ जन्नात रहते हैं। मुझे जन्नात से शुरू से ही बहुत डर लगता था, इसीलिए उनके घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता रोज़ाना के 100 रुपये एक अच्छी पेशकश थी, और अगर ये पेशकश किसी और के घर की तरफ से आई होती तो मैं उसे बखुशी कबूल कर लेती। अम्मी मुझसे न सही, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैं खुद चली जाती, पर बख्ता का घर बहुत बड़ा है। मेरी हड्डियों में और जिस्म में इतनी जान नहीं है कि उसका घर संभाल सकूं। तू जवान है और इस उम्र में जोश और तंदुरुस्ती तो उरूज पर होती है। कल मैं तुझे छोड़ आऊँगी, अम्मी ने रसानियत से मुझे समझाया। बात यह है अम्मी, मैं काम से घबरा नहीं रही, मैं जिन्नात से डरती हूँ। आप कोई और काम ढूंढ दो ना मेरे लिए। मैंने मज़ाहमत की। अब की बार अम्मी को गुस्सा आ गया था। इस घर को चलाने के लिए तुझे भी हाथ पांव चलाने होंगे। मैं तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकती। जिन्नात है तो तुझे उठाकर नहीं ले जाएंगे। तू कोई हूर परी नहीं है कि जिन्नात तेरे पीछे लग जाएंगे। अगर तूने नहीं जाना तो बता दे मुझे अभी। बाद में नौबत फाखों तक जा पहुंची तो मुझे शिकायत न करना। अम्मी का गुस्सा देखकर मैं पिघल गई थी। मैं उनको नाराज नहीं कर सकती थी। ठीक है अम्मी, कल छोड़ आना मुझे। मैंने इस बार भी फर्माबरदारी का सबूत दिया था। अम्मी मेरी रजामंदी सुनकर खामोशी से उठकर बावर्ची खाने में चली गई। अम्मी ने कभी मेरी फर्माबरदारी पर मेरी तारीफ नहीं की थी, कभी मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था और ना ही कभी सर पर हाथ रखा था। लेकिन इसके बावजूद मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। मैं खामोशी से उठकर कमरे में आ गई ताकि कल के लिए कपड़े निकाल सकूं। मेरे पास गिनती के 4-5 जोड़े थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने एक अच्छा सा सूट निकाला और उसे धोकर सेहन में तार पर लटका दिया ताकि उस पर पड़े बल और सिलवटें निकल जाएं, क्योंकि घर में स्त्री भी मौजूद नहीं थी। अगले दिन सुबह अम्मी मुझे बख्ता आंटी के घर छोड़ आई। तकरीबन 10 बज चुके थे। बख्ता आंटी का कहना था कि सुबह 10 से रात 9 बजे तक मेरी ड्यूटी होगी। इस हवेली नुमा घर में आकर मुझे बहुत डर लग रहा था। हर जानिब अजीब सा अंधेरा था। बख्ता आंटी के घर वाले बहुत सख्त थे। यहाँ के मर्द काफ़ी तंग जहनियत के मालिक थे, इसीलिए उनके घर की खिड़कियाँ दरवाजे हर वक्त बंद रहते थे, जिस वजह से घर में अंधेरा छाया रहता।
کھڑکیوں اور دروازوں کے آگے بھاری بھاری پردے لگے ہوئے تھے۔ بختہ آنٹی امی کی ہم عمر ہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک شیڈول بنا دیا۔ صبح 10 بجے مجھے لازمی ان کے گھر پہنچنا تھا۔ پھر اس کے بعد صبح کے ناشتے کے برتن دھونے تھے۔ اس کے بعد کھانا بنانے میں ان کی مدد کرنی تھی، گھر کی صفائی کرنی تھی، پھر دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر گھر چلے جانا تھا۔ آج میرا پہلا دن تھا اور میں حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ویسے تو میں 2-3 بار اس گھر میں آ بھی چکی تھی۔ بختہ آنٹی کی بہن میری امی کی بچپن کی سہیلی تھی، مگر ان کی وفات کو کافی سال گزر گئے تھے۔ اگر سہیلی آنٹی زندہ ہوتی تو وہ ہماری مدد کر دیتی اور مجھے یوں ملازمہ کے طور پر ان کے گھر نہ آنا پڑتا۔ لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ مہینے کا 3000 روپیہ بختہ آنٹی بھی اسی وجہ سے دے رہی تھی کہ میری امی سہیلی آنٹی کی دوست تھی، ورنہ مجھے بھی مہینے کے 1000 روپے ہی ملتے۔ ناشتے کے برتنوں کا کچھ ڈھیر کچن میں لگا تھا۔ آنٹی مجھے کچن میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے میں مجھے یہ کچن صاف کرنا ہے۔ برتنوں کے ڈھیر سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ شادی کے کھانے کے برتن ہوں۔ اس گھر میں تقریباً 30 افراد تھے۔ میں نے گھڑی میں ٹائم نوٹ کیا اور ہاتھ میں تیزی پیدا کی۔ ابھی میں نے برتن دھونے کے لیے نل کا چلایا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں کانپ سی گئی۔ مجھے وہم ہو رہا تھا، اگر میں ڈر گئی تو کام کس طرح کر سکوں گی؟ امی بہت خفا ہوں گی، اسی لیے بہتر ہے میں اپنے ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دوں۔ میں نے آنکھیں میچ کر خود کو سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر میں نے برتن دھونا شروع کر دیے۔ تقریباً 30 منٹ میں نے سارے برتن دھو لیے۔ میری اجلت دیکھ کر بختہ آنٹی کافی متاثر ہوئی۔ اس دن میں رات 9 بجے گھر واپس گئی۔ میں نے وہ 200 روپے امی کو دے دیے۔ امی پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک کسک سی اٹھی کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ مجھے شاباش دینا اور سراہنا بھول چکی تھی۔ میں روزانہ وقت پر 10 بجے بختہ آنٹی کے گھر ہوتی تھی۔ میں دل لگا کر سب کام کر رہی تھی۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 ماہ میں مجھے 3000 سیلری ملی تھی۔ میں سب امی کو پکڑا دیتی۔ مہینے کی آخری تاریخ آئی تو میں نے سوچا کہ امی سے پیسے لے کر کچھ کپڑے خرید لیتی ہوں، کیونکہ میرے پاس تو زیادہ کپڑے نہیں تھے اور اس حویلی میں سب لڑکیوں کے پاس بہت پیارے پیارے کپڑے تھے۔ میرا بھی دل کرتا تھا میں اچھے کپڑے پہن کر جاؤں۔ مجھے ان لڑکیوں کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ امی مجھے 2-3 کپڑے ہی لے دو آپ، میں نے امی سے کہا تو وہ مجھے گھورنے لگی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تیری فضول فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے، جتنے ہیں تیرے پاس اتنے پر ہی قناعت کر، امی مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ لیکن امی روز کا 100 روپیہ تو دیا میں نے آپ کو، میں نے تو پچھلے سال بھی کپڑے نہیں بنائے تھے۔ بختہ آنٹی کے گھر پر مرد بھی ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ان چھوٹے کپڑوں میں وہاں جانا، آپ مجھے میرے ناپ کے کپڑے لے دو۔ میں نے ان سے گزارش کی، جو 3000 تو نے دیے تھے نا، اس کا میں نے راشن ڈال لیا ہے، اگلے ماہ تجھے لے دوں گی کپڑے۔ امی کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا اگلا مہینہ کبھی نہیں آیا تھا۔ مجھے بختہ آنٹی کے گھر کام کرتے ہوئے 3 ماہ گزر گئے۔ میرے پاس وہی گھسے پٹے کپڑے تھے۔ اب تو مجھے شرم آنے لگی تھی۔ امی پتہ نہیں پیسے کہاں چھپا لیتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت سخت خراب تھی، میں بخار میں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں بختہ آنٹی کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے میری طبیعت خراب دیکھ کر مجھے 100 روپے دے کر جلدی چھٹی دے دی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، تقریباً 4 بج رہے تھے جب میں گھر آئی۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ اندر سارم انکل بیٹھے تھے، وہ ابا کے پرانے دوست تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ امی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ تو آج جلدی کیوں آ گئی منال؟ امی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار ہے، اسی وجہ سے بختہ آنٹی نے چھٹی دے دی، میں نے امی کو جواب دیا۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ تو اندر ہی رہ، میں ذرا سارم کو بھیج کر آتی ہوں۔ امی مجھے کہہ کر باہر چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آئی تھی۔ امی سارم انکل کیوں آئے تھے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ اس کی بیوی بھی وفات پا گئی ہے، مجھ سے شادی کا کہنے آیا تھا وہ، امی نے جواب دیا۔ کس کی شادی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھ سے شادی کا کہہ رہا تھا وہ، امی نے انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سارم انکل کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ آپ ان کے دوست کی بیوی ہیں، آئندہ آپ ان کو گھر نہ آنے دیجیے گا۔ میں تعصب سے بولی، اے تیرا باپ مر گیا ہے اور میں اب اس کی بیوی نہیں رہی، دوسرا یہ کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 40 سال، اتنی زندگی پڑی ہے میری، اگر دوسری شادی کر بھی لوں تو کون سا گناہ ہوگا؟ میں نے سارم کو ہاں کر دی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بت بن گئی۔
میں بنا پلکیں جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر خیال آیا امی کون سا ابو کی زندگی میں ان سے محبت کرتی تھی جو اب ان کی بیوہ بن کر زندگی گزارتی۔ کام کے وقت وہ کہتی میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اب کہہ رہی تھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی، میں نے زخمی لہجے میں کہا۔ امی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ آئے دن وہ نئی نئی چیزیں، کپڑے، جولری اور میک اپ لے آتی۔ مجھے میرے کمائے ہوئے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ یوں ہی 3 ماہ گزر گئے اور ان 3 ماہ میں امی اپنی شادی کی پوری تیاریاں کر چکی تھی۔ سارے انکل نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور امی سے نکاح کر کے اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ امی میری طبیعت خرابی کے باوجود روزانہ مجھے بختہ آنٹی کے گھر بھیج رہی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا تھا، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ زندگی کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزرتی ہی چلی جاتی ہے، چاہے حالات جو بھی ہوں۔ میں 19 سال کی ہونے والی تھی، کل میری سالگرہ تھی۔ اس وقت 10 بج گئے تھے۔ آج بھی میں بختہ آنٹی کے گھر کام کر رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس فرق یہ تھا کہ میری تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ جب سے امی کی شادی ہوئی تھی وہ تو مجھے بھول ہی گئی تھی۔ ویسے تو پہلے بھی انہیں میرا خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا، لیکن اب تو وہ میرے کمرے میں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اور سارے انکل سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ ایک رات اچانک امی میرے کمرے میں آئی اور مجھے ڈھیر سارے خوبصورت کپڑے، زیور اور میک اپ دیا۔ اتنے سارے تحائف دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا ابھی امی مجھے سالگرہ وش کریں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ تو شاید ساری عمر میرا خواب ہی رہنا تھا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میں نے تجھے اس لیے دیا کیونکہ تھوڑی دیر میں تیرا نکاح ہے۔ میرا نکاح؟ لیکن کس سے؟ میں نے حیرانی اور صدمے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے اور ان سے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں تجھے پتہ چل جائے گا، جلدی سے تیار ہو جا میری بچی۔ یہ دیکھ لہنگا بھی لائی ہوں تیرے لیے، امی نے مجھے لہنگا دکھاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے مجھے زندگی میں پہلی بار میری بچی کہا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں ان کے آگے کوئی مزاحمت ہی نہ کر سکی اور ان کا حکم بجا لاتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ جب میں تیار ہو کر واپس آئی تو امی مجھے صحن میں لے آئیں۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ امی یہ کون ہے؟ میں نے نروس ہو کر ان سے پوچھا۔ یہ سسرال والے ہیں تیرے، امی نے مجھے بتایا۔ امی کی بات سن کر میں نے حیرت سے سب کا جائزہ لیا۔ وہ سب 7 لوگ تھے۔ ان کا لباس نہایت شاہانہ تھا، دیکھنے میں وہ امیر گھرانے کے لگ رہے تھے۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتی یا حیران ہوتی کہ مجھ جیسی غریب لڑکی کے لیے امیر خاندان کا رشتہ کیسے آ گیا۔ امی نے مجھے ان کے درمیان بٹھا دیا۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ امی کیا کسی کو میرے نکاح کا نہیں معلوم؟ کوئی محلے سے کیوں نہیں آیا؟ میں نے امی سے پوچھا۔ مجھے اس بات پر اچنبھا سا تھا۔ سب کو میری شادی کا بہت شوق تھا اور آج جب میری شادی ہو رہی تھی تو کوئی نہیں آیا تھا۔ امی نے مجھے چپ کروا دیا۔ اس کے بعد میرا نکاح شروع ہوا۔ جس سے میرا نکاح ہوا تھا اس کا نام حدید تھا۔ دکھنے میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ امی کو اب رخصتی کی پڑ گئی تھی۔ میں امی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرا دل رخصتی کے لیے راضی نہ ہوا۔ میں نے ان کے آگے مزاحمت کی تو انہوں نے اسے رد کر دیا۔ میں آنسو بہانے لگی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اگر تو یہاں سے رخصت ہو کر نہیں گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے گھر سے دفع ہو جانا۔ امی کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو پہنچے اور رخصتی کی حامی بھر لی۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے میں کتنی بے وقوف تھی، لیکن کیا کروں، میں امی سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے ان کی ہر اچھی بری بات مان لیا کرتی تھی۔ یوں امی نے مجھے رخصت کر دیا۔ گاؤں والے اس وقت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میرے لیے خوبصورت سی بگی آئی اور مجھے اس میں بٹھا دیا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بگی رک گئی تھی اور مجھے نیچے اتارا گیا۔ گھر کو دیکھ کر صحیح معنوں میں میری باچھیں کھل گئیں۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر کا خاکہ تو کوئی خوابوں اور تصورات میں ہی بنا سکتا ہے۔ میں شاکڈ ہو کر اس گھر کو دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے۔ میں نے یہ گھر یہاں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حدید نے اچانک میرا ہاتھ پکڑا تو میں اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر آ گئی۔ حدید مجھے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آئے۔ گھر میں بہت لوگ تھے، لیکن مجھے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ ایسی وحشت تو کبھی مجھے بختہ آنٹی کے گھر پہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ میں لاؤنج میں آئی تو میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ بھی دلہن بنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو میں چونک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔
لیکن کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہ آیا۔ حدید ملال کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ساس کی آواز سن کر میں نے اس لڑکی سے نگاہیں ہٹائیں اور حدید کے ساتھ اس کے کمرے میں چل دی۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ میری آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ میرے صبر کا بدلہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ کمرہ بالکل میرے خوابوں جیسا تھا۔ حدید ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس کے سنگ میری رات بہت خوبصورت گزری تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آج سب ولیمے میں شرکت کریں گے۔ میں نے جو لہنگا پہنا تھا اس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس پر اصلی ہیروں کا کام ہوا تھا۔ میں تو اپنی قسمت پر رشک کرتی نہ تھک رہی تھی۔ ولیمہ اسی گھر میں ہوا، لیکن حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ آج بھی کسی نے شرکت نہ کی۔ مائکے کی طرف سے صرف امی اور سارے انکل نے شرکت کی تھی۔ میں نے امی سے سلجھن کا ذکر کیا لیکن وہ ٹال گئیں۔ میں ان کے ساتھ گھر جانا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے بہت رونا آیا لیکن میں ضبط کر گئی۔ یہاں سب بہت اچھے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں تک خود ہی گھر چلی جاؤں گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں کچن میں پانی پینے آئی تو میں نے لاؤنج میں کسی کو آتے دیکھا۔ میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں یوں ہی لرزی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں نے فوراً سے ایک فیصلہ کیا۔ مجھے اس رات بمشکل نیند آئی تھی۔ اگلے دن میں نے حدید سے میکے جانے کی اجازت مانگی اور اپنے گھر آ گئی۔ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہو کر میری آنکھوں میں الجھن سی آ گئی۔ یہ گھر جو میں دیکھ رہی تھی، کیا یہ میرا ہی گھر تھا؟ مجھے یاد ہے میرا گھر تو بچپن سے 3 مرلے کا تھا، لیکن اس وقت میں جس گھر کے آگے کھڑی تھی وہ تو تقریباً 10 مرلہ تھا۔ میں تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں ابھی کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ امی دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ مینال، باہر کیوں کھڑی ہے؟ اندر آنا، تیرا ہی گھر ہے یہ۔ امی کی بات سن کر میں اندر آ گئی۔ اندر سے بھی گھر بہت شاندار تھا۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ یہ تو کسی شہزادی کا گھر لگتا تھا۔ یہ گھر تیرے ابو سارم نے بنوایا ہے۔ ہمارا جو گھر تھا اسے ڈھا کر ہم نے یہ بنوا لیا۔ سارم نے جو اپنا گھر بیچا تھا نا، اسی پیسوں سے یہ بنا ہے۔ امی نے مجھے وضاحت دی۔ میں چاہ کر بھی انہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ سارے انکل کا بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ اسے بیچ کر اتنے پیسے حاصل ہوتے کہ ایسا شاندار گھر بنایا جاتا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ چند دنوں میں ایسا گھر تیار ہو جاتا۔ دوسری بات یہ تھی، مجھے یاد تھا میرے بچپن میں ہمیشہ سارے انکل ابو سے ادھار پیسے مانگتے تھے۔ ایسا شخص کس طرح سے دنوں میں اتنا بڑا گھر کھڑا کر سکتا ہے؟ جو بات میں کرنے آئی تھی وہ تو میں بھول ہی گئی۔ اس گھر نے مجھے نئی پریشانی میں ڈال دیا۔ اسی دوران سارے انکل گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل عجیب ہونے لگا اور وہ بھیانک منظر یاد آنے لگا۔ اسی لیے میں فوری اس گھر سے نکل آئی۔ امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں اور یہ پہلی بار تھا کہ میں نے امی کی بات نہیں سنی تھی۔ میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس رات میں جلدی سو گئی۔ میں سو رہی تھی تو میرے کانوں میں عجیب سی آواز ٹکرائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے۔ مجھے لگا شاید حدید مجھے پکار رہے ہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور حدید کو دیکھا۔ وہ سو رہے تھے۔ کیا یہ نیند میں مجھے پکار رہے تھے؟ میں نے حیرانی سے سوچا۔ پھر اچانک کمرے میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میں فوری چوکنا ہو گئی۔ کوئی میرے سامنے سے گزر کر کمرے سے باہر گیا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ کچھ سوچ کر میں بھی اٹھی اور لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں مجھے کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں نے لاؤنج میں لائٹ جلائی تاکہ اسے دیکھ سکوں کہ کون ہے، لیکن یہ جو بھی تھا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں جو بچپن سے ہی ڈرپوک تھی اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک میرے قریب ایک کاغذ آ کر گرا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اگر سلامتی چاہتی ہو تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ خط پڑھ کر میرے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ میرا ڈر کہیں جا سویا۔ لگتا ہے کوئی میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ ہو نہ ہو یہ وحید ہی ہیں جو مجھے اس گھر سے بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچی اور کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ وحید میرا دیور تھا اور وہ بہت شرارتی قسم کا لڑکا تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ میں امی کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئی۔ نیند تو مجھے مشکل سے ہی آ رہی تھی۔ اس رات جو میں نے دیکھا میں اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مجھے عجیب و غریب سے خط روزانہ ملا کرتے۔ اس خط میں صرف ایک ہی بات لکھی ہوتی تھی کہ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں ان خطوں کو چپکے سے پھاڑ دیتی۔
میں حدید کو وحید کی شکایت لگانا چاہتی تھی، لیکن میں ایسا نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ حدید میرے بارے میں غلط نہ سوچنے لگ جائے۔ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے ان کے گھر آئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور میں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ امی کے گھر جانے کا میرا بہت دل تھا اور انہیں سچائی سے آگاہ کرنے کا بھی، لیکن سارم انکل کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور جب گھر گئی تو پتہ چلا امی کچھ ماہ کے لیے دبئی جا رہی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں تو صدمے میں چلی گئی۔ کہاں میری امی کے پاس دوسرے شہر جانے کے بھی پیسے نہیں تھے اور کہاں اب وہ اتنے ماہ کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا، اسی لیے میں نے کوئی ایکسٹرا بات کیے بنا ہی اپنے گھر واپس آ گئی۔ امی نے شاید مجھے ساری عمر درد ہی دینا تھا۔ وہ مجھے کبھی پیار نہیں دے سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رونا آ گیا۔ میں گاؤں میں کسی سے نہیں ملی تھی۔ ویسے تو میرا سسرال گاؤں میں ہی تھا، لیکن مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ امی اگلے دن ہی مجھے اداس چھوڑ کر سارم انکل کے ساتھ دبئی روانہ ہو گئیں۔ امی مجھے وہاں جا کر فون کر لیا کرتی تھیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں چاہ کر بھی ان کو وہ بات بتا کر ان کا گھر خراب نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کو اداس نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے انہیں کچھ نہ بتا سکی۔ امی کا ارادہ دبئی میں 5 ماہ رہنے کا تھا۔ میں انہیں بہت مس کر رہی تھی۔ یہ بات میں ان کو بتا بھی رہی تھی، لیکن آگے سے انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہ کہا کہ وہ بھی مجھے مس کر رہی ہیں۔ اسی طرح دن گزر گئے اور میری شادی کو 5 ماہ ہو گئے۔ میری کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ ہر ماہ حدید ہماری شادی کی سالگرہ دھوم دھام سے مناتے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ امی 1 ماہ بعد واپس پاکستان آ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا۔ میں نے اٹھ کر حدید کو جگایا۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ میرا پیٹ کافی بڑھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 9 ماہ کی حاملہ ہوں۔ حدید نے فوری پورے گھر میں شور مچا دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ جلد ہی دائی کا انتظام کیا گیا اور مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ میری آنکھیں تو تب پھٹیں جب میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ بچے کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ شادی کی 6ٹھی سالگرہ کی رات میرا پیٹ اچانک بڑھ جائے اور بچہ پیدا ہو جائے؟ بچہ بھی ایسا کہ لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی 1-2 سال کا بچہ ہے۔ سب گھر میں بہت خوش تھے، بس ایک میں ہی تھی جو حیران تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے فون پر امی کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کوئی خاص حیران کن رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ مجھے دعا دے کر فون رکھ دیا۔ امی، آخر کبھی تو آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھے۔ آپ ہمیشہ میرا دل توڑ دیتی ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی، جبکہ باقی سب ہال میں تھے۔ اگلے دن ایک اور انکشاف نے میرا دل دہلا دیا۔ میری دیورانی سیما نے بھی 6 ماہ میں ایک بچہ جنم دیا تھا۔ اس کا بھی ایک رات میں ہی پیٹ بڑھ گیا تھا۔ سیما وہی لڑکی تھی جسے میں نے شادی کی رات دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ یہ بات میں اب تک جان نہیں سکی تھی کہ آخر میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ خیر، اس حویلی میں جشن کا انتظام ہو رہا تھا۔ سب وسیع اور اس چھت پر تھے۔ میرا اور سیما کا بچہ بھی وہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بچے کو دیکھ کر ممتا کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری کیفیت عجیب سی تھی۔ اسی اثنا میں امی کا فون آ گیا۔ ہیلو منال، میں پرسوں واپس آ رہی ہوں، تو مجھے ملنے آ جانا۔ امی نے مجھ سے بات کی تو میں بہتر محسوس کرنے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ڈر بھی رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے امی کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے جو اس رات میں نے دیکھا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور وہ سب یاد کرنے لگی جو میں نے اس رات دیکھا تھا۔ میں کچن میں پانی پینے گئی تو مجھے لاؤنج میں کسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو نظر آیا کہ باہر سارم انکل تھے۔ میں حیران تھی وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا مجھ سے ملنے آئے تھے؟ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب سارم انکل کچن کے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ چونکہ میں نے کچن کی بتی نہیں جلائی تھی، اسی لیے وہ مجھے دیکھ نہیں سکے تھے۔ میں ان سے ملنے گئی، لیکن تب تک وہ سیما کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ان کی اس جرت پر ششدر رہ گئی۔ میں تجسس سے دروازے کے قریب آ گئی اور کان لگا لیے۔ اس وقت سب لوگ سو رہے تھے۔ اچانک مجھے سیما کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں سمجھ نہ پائی۔ میں نے مزید دھیان لگایا تو سیما کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے چھوڑ دیں،
مجھے رسوا نہ کریں خدا کے لیے۔ سیما کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے رونے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل دہل گیا۔ کیا سارم انکل سیما کو جانتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہے تھے؟ لیکن وہ اتنی رات کو گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ یہ سب کیا تھا؟ اس رات میں کافی پریشان رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے میری ماں کو دھوکہ دیا ہے اور وہ ایک اچھے انسان نہیں۔ یہ بات میں امی کو اس لیے نہیں بتا رہی تھی کیونکہ سچائی جاننے کے بعد ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اتنے عرصے بعد تو انہوں نے خوش رہنا سیکھا تھا۔ جہاں تک امی کو یقین دلانے کی بات تھی تو میں سیما کے ذریعے انہیں اس بات کا یقین دلا دیتی کہ سارم انکل اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے میرے دل میں سارم انکل کے لیے جو عزت موجود تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں ان سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اس رات کے بعد سے میں نے سارم انکل کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہ دبئی چلے گئے تھے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے قریب کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی لیکن کسی کو موجود نہ پایا۔ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ سردیوں کا موسم تھا اس لیے ہر جانب خاموشی تھی، بس چھت پر ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں بس گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک میرے قریب سے کسی کے سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز بہت واضح تھی۔ وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب صحیح معنوں میں میری روح لرز گئی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا اس گھر سے چلی جاؤ لیکن تم نے نہیں سنا۔ اب اس کے برے نتائج کے لیے تیار رہنا۔ میرے قریب سے آواز ہوئی۔ اس کے بعد وہ جو بھی تھا میرے سامنے دھواں بن کر کھڑکی سے چلا گیا۔ میرے سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میری آنکھیں بالکل کھل گئیں۔ میں بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ کیا وہ جنزادہ تھا؟ آواز اس کی بھاری مردانہ تھی۔ لگتا ہے یہ جنزادہ ہی مجھے خط لکھتا تھا اور یہ شاید مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ بختہ آنٹی کے گھر میں جب میں کام کرتی تھی تب اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا۔ کافی حد تک میرا اندازہ درست بھی تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر یہ مجھے تنگ کرنے لگا تو؟ میں کپ کپاتے ہوئے سوچنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اتنی سردی میں بھی پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حدید میرا بچہ لیے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے خود سے ہی اس کا نام رکھ دیا۔ مجھے تو اس کا نام رکھنے کی ہوش ہی نہ تھی۔ میں بچے کے لیے دودھ بنانے کچن میں گئی تو میری نظر سیما پر پڑی۔ وہ بڑی افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی اداس کیوں رہتی تھی۔ میں نے سوچا اس سے آج کل میں ضرور بات کروں گی۔ میں نے فیڈر حدید کو دے دیا۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی اسی لیے میں سو گئی۔ رات کے 2 بجے میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ اس وقت بھی مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں نہ حدید تھا نہ ہمارا بچہ۔ مجھے اچھمبا سا ہوا۔ سارے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں کچن میں پانی پینے آئی اور اپنی ساس کے کمرے میں آئی لیکن ان کا کمرہ بھی خالی تھا۔ کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ سب کہاں چلے گئے؟ میں نے پریشانی سے سوچا اور سیما کے کمرے میں آ گئی۔ بس یہی کمرہ میں نے چیک نہیں کیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آئی تو مجھے سیما نظر آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیما، کیا میں اندر آ جاؤں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے اجازت لی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج میں پہلی بار اس سے بات کرنے لگی تھی۔ ہاں آ جاؤ مینال۔ اس نے اجازت دی تو میں اندر آ گئی۔ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے پہلے سیما سے بات کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی امی سے بات کرنا بہتر ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں سیما، تم یہ بتاؤ سارم انکل کو کیسے جانتی ہو؟ کچھ ماہ پہلے میں نے سارم انکل کو تمہارے کمرے میں آتے دیکھا تھا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپانا، اپنی بہن سمجھ کر بتا دو۔ اس رات سارم انکل نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں نہیں معلوم وہ میرے کیا لگتے ہیں؟ سیما کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ نہیں، مجھے واقعی نہیں پتا، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ اس کی اگلی بات سن کر تو میں سر تپا ہل کر رہ گئی۔ وہ میرے ابو ہیں۔ کیا کہا؟ وہ کون ہے تمہارے؟ میں نے ایک بار پھر اس سے تصدیق چاہی۔ وہ میرے ابو ہیں مینال، تمہیں اس بارے میں نہیں پتا کیا؟ حالانکہ تمہاری امی کو تو معلوم ہے۔ سیما کی بات سن کر میں نے اپنا سر تھام لیا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ سیما کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اسی لیے تو میرے ذہن میں اس کے چہرے کے نقوش باقی رہ گئے تھے۔ میں تو واقعی بھول گئی تھی کہ سارم انکل کی ایک بیٹی بھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا صرف ایک یہی انکشاف حیران کن ہے، لیکن ابھی تو مجھے پے در پے انکشافات سے متعارف ہونا تھا۔ سب کہاں ہے سیما؟ گھر میں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔
آج چاند کی 14 تاریخ ہے. اس رات سب جنات کی دنیا میں واپس جاتے ہیں. سیما کے انکشاف نے مجھے ایک بار پھر لرزنے پر مجبور کر دیا. جنات کی دنیا میں کیوں جاتے ہیں؟ میں نے خوف سے پوچھا. اب وہ بھی الجھ کر مجھے دیکھ رہی تھی. میرے چہرے پر چھائی لا علمی دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئی. کیا تمہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ تمہاری شادی جنات میں ہوئی ہے؟ سیما کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سیما پلیز شروع سے بتاؤ، خدا کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، شروع سے بتاؤ مجھے. میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی. یہ کیسی بھیانک راز تھے جن سے میں بے خبر تھی؟ مجھے دیکھ کر سیما نے بتانا شروع کیا. میں شہر میں رہتی تھی تاکہ پڑھائی کر سکوں. مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا. جب میں پڑھ کر واپس آئی تو امی کی وفات ہو گئی. ابو مجھے پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت غصہ کرتے رہتے تھے. اسی لیے میں اپنی ایک دوست کے ساتھ رہنے لگی. ابو ہمیشہ امیر ہونے کے خواب دیکھا کرتے تھے. ان کی یہی ضد تھی کہ ایک دن وہ مجھے لینے آئے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی جنات میں ہو رہی ہے. یہ پوری حویلی جنات سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہم نے جو بچے جن دیے ہیں وہ بھی جنات کے ہیں. اس رات ابو میرے کمرے میں آئے. میں ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس لے جائیں، میں جنات کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن ابو نے مجھے غصے میں مارنا شروع کر دیا. انہوں نے جنات کے ساتھ میرا سودا کر دیا، تبھی تو وہ اب تک اتنے امیر ہو چکے ہیں. تم میکے تو گئی ہوگی، وہاں سب دیکھا تو ہوگا تم نے، سیما روتے ہوئے بتا رہی تھی. میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. تو کیا میری امی نے بھی جنات کے ساتھ میرا؟ میں بے یقینی سے ادھوری بات چھوڑ گئی. ہاں منال، ہم دونوں کے ساتھ ہی یہ بھیانک ظلم کیا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ میں ان باتوں سے باخبر تھی جبکہ تم بے خبر تھی. سیما تعصب سے بولی. اب کیا کریں گے ہم سیما؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا. تم جانتی ہو جنات جب انسانوں سے شادی کرتے ہیں تو ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. جو بچے ہم نے پیدا کیے ہیں ان سے جنات اب زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. اب انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں کسی بھی وقت مار سکتے ہیں. سیما نے بتایا. وہ کیوں ماریں گے ہمیں؟ میں نے ڈر کر پوچھا. تاکہ کسی اور انسان سے شادی کر سکیں اور اس طرح ان کا راز بھی افشا نہ ہو، اس نے بتایا. سیما، میں نے کل ایک آواز سنی تھی، بلکہ کافی دنوں سے کوئی مجھے خط لکھ رہا تھا کہ اس گھر سے چلی جاؤ ورنہ برے نتائج ہوں گے. کل تو میں نے اپنے کمرے میں کسی کو محسوس بھی کیا. اس نے مجھے یہی بات کہی اور ہوا میں تحلیل ہو کر کھڑکی سے چلا گیا. میں نے اسے بتایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی. اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ اچھے جنات میں سے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے مسلمان بن گئے ہیں. ایسے میں اگر ہمیں نیک جنات مل جائیں تو ہماری ان برے جنات سے جان چھوٹ سکتی ہے. سیما نے بتایا. تو کچھ کرتے ہیں ایسا جس سے ہماری ان جنات سے جان چھوٹ سکے. یہ برے جنات کب واپس آتے ہیں؟ میں نے سیما سے پوچھا. اس نے گھڑی میں وقت دیکھا. 3 بجنے کو تھے. 6 بجے سب واپس آ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے وہ ہمیں آج ہی مار ڈالیں گے، کیونکہ ہم ان کے اب کسی کام کے نہیں. اس نے بتایا. ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے سیما. میرے پاس کچھ خط پڑے ہیں، میں تمہیں وہ لا کر دکھاتی ہوں. میں جلدی سے اٹھی اور اپنے پرس سے 3-4 خط نکال کر لائی. سیما وہ خط دیکھنے لگی. اس نے ان خط کے الفاظ کو چھو کر آنکھیں بند کی. اب وہ کچھ پڑھ رہی تھی. اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، لیکن وہ نظر نہیں آیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی روپ میں آ گیا. میں نے سیما کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا. کیا تم مسلمان جنزادے ہو؟ سیما نے کہا. ہمت کر کے اس سے پوچھا. ہاں، میں مسلمان جنزادہ ہوں. کیا مدد چاہیے تمہیں میری؟ وہ نرم آواز میں بولا. ہمیں اس گھر سے نکال دو جنزادے، ہم دونوں مشکل میں ہیں. وہ جنات واپس آئیں گے تو شاید ہمیں مار ڈالیں. سیما نے التجا کی. وہ جنزادہ میری طرف دیکھنے لگا. میری روح فنا ہونے کو تھی. میں اسے آگاہ کرتا رہا تھا لیکن اس نے نہیں سنا. اب شاید وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس نے افسوس سے بتایا. کوئی تو راستہ ہوگا جنزادے. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آپ کی بات ہے، ورنہ مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا. اللہ کے لیے ہماری مدد کریں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، وہ بھی جنات کے ہاتھوں. میں نے اس کے آگے فریاد کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں یہ قرآن مجید رکھ لیں اور یہ دھاگا بھی باندھ لیں. اس کی مدد سے وہ جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ کو ابھی اسی وقت اس گھر سے جانا ہوگا. میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہوں گا. جو بھی مصیبت آپ کی راہ میں آئے گی میں اسے دور کرتا جاؤں گا.
جنزادے کی بات سن کر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سرخ رنگ کے دھاگے ہم دونوں نے اپنے بازو پر باندھ لیے اور اس کے ہاتھ سے قرآن مجید تھام لیا۔ تقریباً 10 منٹ میں ہم نے اپنی تیاری مکمل کی اور اس حویلی سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اچانک وہ حویلی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہمیں شہر چلنا چاہیے منال، میں کراچی کے کافی راستوں سے واقف بھی ہوں۔ سیما کی بات پر میں نے اتفاق کیا اور ہم تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جنزادہ انسانی روپ میں ہی تھا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جنزادے؟ میں نے جنزادے سے پوچھا۔ وہ میرے برابر چل رہا تھا۔ ہم پیدل ہی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ میں نے آپ کو اس حویلی میں دیکھا تھا جہاں آپ کام کرتی تھی۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بختہ آنٹی کی حویلی کی بات کر رہا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ میں وہاں جنات سے کتنا ڈرتی تھی، حالانکہ وہاں مسلمان جنات رہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنی منزل کی جانب پہنچ گئے۔ سیما ہمیں اپنی ایک دوست کے گھر لے آئی۔ اس کی دوست تنہا رہتی تھی، اس کا شوہر دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ ہم نے اسے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ ثانیہ نے ہمیں کمرہ دکھایا اور خود سونے چلی گئی۔ جنزادے، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ جنات ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ سیما نے اس سے پوچھا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں اور وہاں جا کر ایک خاص پڑھائی کروں گا۔ اس کے بعد وہ جنات آپ دونوں کو دیکھیں گے بھی تو پہچان نہیں پائیں گے۔ بس آپ یہاں سے تب تک باہر نہ نکلیے گا جب تک میں نہ کہوں، اور اس دھاگے کو بھی مت اتاریے گا۔ جنزادہ ہمیں سمجھانے کے بعد اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ اس رات ہم سکون کی نیند نہیں سوئے تھے، بلکہ جائے نماز بچھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اب ہم دونوں کے دل پرسکون تھے۔ 2 دن بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ جنزادہ اپنے خاص عمل میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب ہم ان برے جنات سے محفوظ تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جنزادے کا بھی۔ میں ہمیشہ جنات سے ڈرتی آئی تھی، لیکن یہ پہلا جنزادہ تھا جس سے مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس جنزادے نے ہمیں ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اگر کبھی میری ضرورت ہو تو اس انگوٹھی میں لگے موتی کو زور سے رگڑیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ جنزادے، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ ہم دونوں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور مزید باتیں کر کے اپنی دنیا میں وہ چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے فون پر کسی کی کال آئی۔ امی کا فون تھا۔ میں نے سیما کو بتایا، اٹھا لو فون۔ اس نے اشارہ کیا تو میں نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو منال، ہم دونوں پاکستان پہنچ رہے ہیں، 2-3 گھنٹوں میں گاؤں پہنچ جائیں گے، تو مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ امی کی بات سن کر میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ میں نے سیما کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے حامی بھرنے کا اشارہ دیا۔ میں نے رضامندی ظاہر کی اور فون بند کر دیا۔ اب تو میرا امی سے باتیں کرنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ امی نے پیسوں کی لالچ میں جو دھوکہ میرے ساتھ کیا تھا، میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ امیر ہونے کے چکر میں وہ اپنی سگی بیٹی کو برے جنات کے ساتھ بیاہ دیں گی، یہ جاننے کے باوجود کہ انسان اور جنات کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ شاید یہ زخم کبھی مندمل نہ ہوتا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ سیما نے مجھے گلے سے لگایا اور تسلی دینے لگی۔ میں بہت خوش تھی کہ سیما کی صورت میں ایک بہن اور ایک اچھی دوست مل گئی ہے۔ سیما نے مجھے بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں ہم تیار ہو کر گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ امی اور سارے منکل ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ جس جگہ امی کا شاندار گھر تھا، اب وہاں دوبارہ سے وہی 3 مرلے کا گھر تھا۔ ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ امی اور سارے منکل پریشان سے تھے۔ امی، یہ گھر دوبارہ پہلے جیسا کیسے ہو گیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سیما، تو یہاں؟ سارے منکل سیما کو دیکھ کر حیرت سے بولے۔ تو اپنے سسرال سے بھاگ گئی ہے نا؟ تیری وجہ سے دوبارہ ہم غربت کی زندگی میں واپس آ گئے ہیں، امی غصے سے بولی۔ سیما کو ساتھ دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جنزادے نے ہمیں بتایا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، اسی لیے اس گھر کو پہلے جیسا دیکھ کر مجھے حیرت نہ ہوئی۔ ہاں، ہم دونوں اپنے سسرال سے بھاگ آئی ہیں اور اب کبھی وہاں نہیں جائیں گی۔ ہم دونوں آپ دونوں سے اپنا رشتہ ختم کرنے آئی ہیں۔ اب زندگی میں ہم کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھائیں گی۔ آپ سمجھیے گا کہ آپ کی بچیاں مر گئیں اور ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ماں باپ مر گئے، سیما نے بے رحمی سے کہا۔ اچانک امی نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سارے منکل بھی ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ وہ جنات ہمیں دھمکی دے کر گئے ہیں کہ وہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں بچا لو، ہم دونوں مرنا نہیں چاہتے، تم دونوں واپس چلی جاؤ اپنے سسرال۔ امی کی بات سن کر میں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ انہیں اپنی بچیوں کی نہیں بلکہ اپنی فکر تھی۔ ہم اپنی بات مکمل کر چکے ہیں، آئندہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ آج سے ہمارا رشتہ ختم ہے امی،
آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتیاں ہی کی ہیں. آپ ہمیشہ میری شکل دیکھنے کو اب ترسیں گی. میں نے بھی بے حس بن کر کہا اور ہم دونوں گھر کی دہلیز پار کر گئیں. امی اور سارے انکل کو اپنی جان بچانے کی پڑی تھی. جن ذات نے ہمیں بتایا کہ جنات امی ابو کو دھمکی دے سکتے ہیں لیکن وہ انہیں مار نہیں سکتے. امی اور سارے انکل کو اچھا سبق ملا تھا. کچھ وقت گزرا تو امی فون پر مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگنے لگی. وہ سچ میں شرمندہ لگ رہی تھی. میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور فون رکھ دیا. سارے انکل اور امی ہمیشہ کے لیے ضمیر کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑے رہ گئے. جو دولت کی خاطر ہر حد سے گزر جاتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے. دولت کی لالچ اور دنیاوی چیزوں کی خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور آخر میں ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سکون بھی. امی اور سارے انکل اس کی مثال ہیں. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.